from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, पाकिस्तान माशी, सियासी, इखलाकी तौर पर क्यों डूबता जा रहा है? ये अच्छा सवाल है। क्यों? अब क्यों का जवाब तलाश करना चाहिए। अच्छा, तलाश करते हैं। ये बात एक अपने जहन में रखिए कि किश्ती इस वजह से नहीं डूबती कि उसके अतराफ पानी है। किश्ती उस वक्त डूबती है जब बाहर का पानी अंदर आ जाए। देखिए, पाकिस्तान इस वजह से नहीं डूब रहा है कि हमारे अतराफ में दुश्मन हैं। दुश्मन सबके होते हैं। दुश्मन हमारे सियासतदानों के, जजेस के, जनरल के जहन में मीडिया के घात लगाकर हमारे इदारों में घुसाया है और वो अपना काम कर रहा है। उसकी वजह से हम डूबते चले जा रहे हैं। मीडिया कौम की इखलाकी जड़ों को खोद रहा है। मुल्क दुश्मन, मफाद परस्त ज़हनियत रखने वाले सियासतदानों को प्रोमोट कर रहा है। नून लीग, पीपीपी मिलकर फौज से खेल रहे हैं और फौज उनके हाथों खेल रही है। उसके भी अपने मफादात हैं। ये सब शामिल हैं ये जो मुल्क डुबाने में। अच्छा, अब आजकल एक नई बहस शुरू की है और वो ये है कि आर्मी चीफ का सिलेक्शन कौन करेगा। देखिए, सीधी सी बात ये है, आइन में ये लिखा है और होता आया है कि वजीर आजम आर्मी चीफ का इंतखाब करते हैं। दूसरे ममालिक में भी ऐसा होता है। अब ये जानबूझकर इस चीज को छेड़ा जा रहा है। क्यों? फिर क्यों? सोचिए। जरदारी कहते हैं कि इनको साल भर की एक्सटेंशन और दे दीजिए, या 1.5 साल की या 2 साल की, इसलिए कि इनके पास मेरे खिलाफ सबूत थे सारे वो ओमनी के, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग के। इन्होंने एक दिन भी मुझे जेल नहीं भेजा, मुझे बचाए रखा, ठीक है ना। और मैं सिंध में अरबों रुपए मारता रहा, तो मुझे कोई इतराज नहीं है। आप इनको एक्सटेंशन दे दें। इन्होंने मेरे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, मुझसे वो कर लिया अंदरून खाना पैक। नून लीग कहती है कि वो ख्वाजा आसिफ साहब ने एक नई इख्तरा छेड़ी है। वो कहते हैं यार, आप चाहें तो एक्सटेंशन ले लें और अगर आप चाहें तो आर्मी चीफ आप ही खुद ही सिलेक्ट कर दें। बाजो साहब, आप खुद ही सिलेक्ट कर दें, हमें मंजूर है। अच्छा, ये बड़ी जहानत से काम कर रहे हैं। अच्छा, ये किस लिए कर रहे हैं? इनको पता है कि बाजुआ की वजह से इनको जमानतें मिली, ठीक है ना। इनके मुकदमात को डिले कराया गया, इनको इख्तिदार दिलाया गया, वरना कहाँ ये लोग इनको वोट देते। इनको इख्तिदार दिलाया गया, इनके मुकदमात ख़त्म कराया गया, इनको मुल्क से भागने में मदद दी गई। कैसी कैसी मदद! इतने बड़ी करप्शन के प्रूफ के बावजूद इनको हुकूमत में लाया गया। तो ये कहते हैं हमें ऐसा चीफ कहाँ मिलेगा, हम आपको सपोर्ट करेंगे। अब इनके दरमियान में अंजुमन सताइश बाहिमी बन गई है। और ये वो होते क्या कहते हैं कि आई स्क्रैच योर बैक एंड यू स्क्रैच माई बैक। ये एक दूसरे से अब मफाहमत करते हैं और पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों समझ गए हैं कि हमें फौज से लड़के कुछ हासिल नहीं है। फौज के ताउन से करप्शन करते जाओ, इख्तिदार हासिल करो। यानी अंधेपन का इससे ज्यादा मुजाहरा नहीं हो सकता। सारे सबूत मौजूद होने के बावजूद भी जनरल साहब ने इनको इख्तिदार रात के अंधेरे में दिलवाया है, जिस पे तड़प गए हैं। एक्स फौजी हो या कोई भी सिटीजन हो पाकिस्तान का, वो तड़प गया है। और मैं खुद सोचता हूँ यार, फौज में एक जनरल भी ऐसा नहीं है कि जो उठता और आवाज उठाता ऑन ड्यूटी कहता है ये क्या है, ये क्या किया आपने, क्यों किया है आपने ऐसा। यार, एक में भी इतनी गैरत अहमियत नहीं है। कितना स्ट्रांग है वो कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम भाई। गैरत से ज्यादा, पाकिस्तान से ज्यादा अजीज है वो। अच्छा देखिए, ये काम जो ख्वाजा आसिफ कर रहे हैं, ये बहुत खतरनाक काम है। ये क्या चाह रहे हैं कि फौज को इतना बाइख्तियार कर दें कि वो अपना सरबरा खुद मुंतखब किया करे और रस्सा कशी हो जाए। एक तरफ फौज खींचे मुल्क को, दूसरी तरफ वजीर आजम खींचे,
اور پھر فوج پر بیرونی قوتیں جو ہیں وہ جب جی چاہے اس سے اپنی بات منوا لیا کریں. اور یہ جو جتنے کرپٹ لوگ ہیں ان کو چونکہ جنرل نے سپورٹ کیا ہے. یار ویسے تو حقیقت تو یہ ہے کہ 50 سے آج تک کسی بھی حکومت کے بنانے اور بگاڑنے میں جنرلز کا ہاتھ رہا ہے. اور یہ چاہتے ہیں کہ جنرل کو اتنی قوت حاصل ہو جائے کہ ہم ان کے بوٹ پالش کرتے رہیں اور اقتدار میں رہیں. پاکستان کو نقصان پہنچ جاتا ہے، اس سے ہمیں کیا؟ پاکستان کی فوج پہ بیرونی قوتیں آ کے فوج کے ذریعے جو جی چاہے کرواتی رہیں. آپ کے ایٹمی اثاثے گیو اپ کروا دیں، آپ کو بینکرپسی فائل کروا دیں، کچھ بھی کرے فوج کرے. الزام فوج پہ آئے گا، ہمیں تو اقتدار حاصل کرنا ہے، ہمیں تو مال بنانا ہے، ہم اپنا الو ٹھیک کرتے رہیں، باقی جو ہوتا ہے وہ اللہ جانے. کیا ترقی کرنے والے ممالک میں اس طرح کی سوچ ہوتی ہے؟ ایمانداری سے بتائیے، نہیں ہوتی. یہ خطرناک کام خواجہ آصف کروانا چاہتے ہیں کہ آئین میں لکھا ہے کہ یہ کہیں گے وہ یار کوئی بات نہیں، اس میں چینج کرا لیتے ہیں باجوہ صاحب، کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ کے لیے، ابھی چینج کراتے ہیں. اور جی اتنے وہ کر دو، یہ چینج کر دو. اب جو بھی چیف آیا کرے گا وہ ان کا مرہون منت رہے گا. اور جب وہ منتخب کرے گا باجوہ تو وہ اپنے جیسے دماغ والے کو منتخب کرے گا جو آ کے ان کی ضمانتیں برقرار رکھے، ان کے ساتھ کرپشن میں جو ہے وہ نظر انداز کرے. اور ہمارے جنرلز نے جب رقم ماری ہے نا تو اتنے بڑے بڑے پیمانے پہ رقمیں ماری ہیں کہ آپ کے ہوش اڑ جائیں گے سن کر. میں نہیں بتاتا ہوں. مجھے ایک دوست اس دن طنز کر رہے تھے، مجھ پہ کہہ رہے تھے آپ تو بڑی حمایت کرتے تھے اور یہ اور وہ. میں نے کہا ہاں کرتے تھے، اب نہیں کرتے. یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ پورے ملک کو انہوں نے اسٹیک پہ لگا دیا اور دیکھیے حاصل کیا ہو رہا ہے. روز بروز ابتری ہو رہی ہے لیکن اپنے بغض سے باز نہیں آ رہے وہ. اچھا اب دیکھیے دوسرا کام یہ کیا کر رہے ہیں. دوسرا کام یہ کر رہے ہیں کہ ملک کی جو اہم ادارے ہیں ان کو گروی رکھے دے رہے ہیں. یعنی خلیج ممالک سے کہا گیا ہے کہ پی آئی اے کو تم لے لو ٹھیکے پہ اور پیسے دے دو. چائنا سے کہہ رہے ہیں کہ الیکٹرک جو ہے اس کو تم لے لو، رقم دے دو. ایئرپورٹس گروی رکھ رہے ہیں، تم ہمیں پیسے دے دو. ٹھیک ہے نا. انہوں نے پہلے بھی ایک دفعہ یہ کیا تھا کہ موٹر وے بنانے کے لیے قرضہ لیا، پھر اس قرضے میں سے کھا پی گئے. موٹر وے جیسا بنتا ایسا بنا وہ بنا لیا، مال آدھا کھا گئے. پھر اس کی رقم ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوئے تو پھر انہوں نے دوبارہ قرضہ لے لیا کہ ہمیں قرضہ ادا کرنا ہے، آپ ہمیں قرضہ دے دیجئے. پھر اور بات بڑی تو انہوں نے موٹر وے کو گروی رکھ دیا، پھر اس پہ قرضہ لے لیا. اب وہ تو لندن میں بیٹھے ہیں، اسحاق ڈار بھی عیش کر رہے ہیں اور وہ بھی کشتی کی سیر کر رہے ہیں، نواز شریف بھی. تو یہ مائنڈ سیٹ ہے ان کا کہ اقتدار میں رہنا ہے اور مال بنانا ہے. پاکستان کو نقصان پہنچتا ہے پہنچ جائے. اگر کوئی بیرونی قوت ہم سے کہتی ہے کہ پاکستان کو اتنا نقصان پہنچے گا لیکن تمہیں اقتدار مل جائے گا تو کہیں گے جی ہمیں منظور ہے. یار فوج میں کوئی نہیں ہے جو ان باتوں کو سمجھتا ہو. سمجھتے ہوں گے کیا ہمت نہیں ہے؟ کیا ہے؟ کیسا کال ہے؟ اور کسی بھی قوم نے ترقی کی ہے اس سوچ کے پولیٹیشین جس کے پاس ہوں، اس سوچ کے جرنل جس کے پاس ہوں، اس کا انجام کیا ہوا ہے، کیا ہو سکتا ہے. ایک فیکٹر آخر میں عدالت اگر ٹھیک ہو جائے تو ان دونوں کو ٹھیک کر کے رکھ سکتی ہے، لیکن اس میں اتنا دمخم ہی نہیں ہے اور وہ خود کرپٹ ہے، وہ خود مفادات کے تابع ہے. اس میں ایک کا دکا کبھی کبھی کوئی ایک صاحب جج صاحب چیف جسٹس جیسے آ جاتے ہیں کچھ کر دیتے ہیں، ورنہ جیسے لاہور ہائی کورٹ ہے اس کو لوہاری کورٹ کہتے ہیں، وہ ٹوٹل ان کی فیور میں کام کرتے ہیں. الیکشن کمیشن ٹوٹل ان کے فیور میں کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. سارے ادارے ہر طرف کرپشن ہے اور سب یہ پاورفل لوگ ہیں، یہ سب نٹ ہوئے ہیں ایک دوسرے سے، سب کے پیٹ سے لے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. تو اب آخر سولوشن کیا ہے؟ ٹھیک کیسے کیا جائے؟ اچھا سوال یہ ہے کہ اب کیا کیا جائے، سولوشن کیا ہے؟ دیکھیے کوئی فکس تو ہے نہیں یہاں پہ، کوئی ایسا سولوشن نہیں ہے میرے پاس تو نہیں ہے کہ آپ یہ کر لیں اور یہ ایک دم ٹھیک ہو جائے، ایسا نہیں ہے. ہمارے لانگ ٹرم مسائل ہیں، ہمیں لانگ ٹرم سولوشن چاہیے، ہمیں ہمت چاہیے، جرت چاہیے ہوتی ہے ان حالات میں. دیکھیے انقلاب جس کو کہتے ہیں وہ پاکستان میں نہیں آ سکتا کیونکہ فوج میں ان کی وہ کمانڈ اینڈ کنٹرول اتنی زیادہ ہے کہ کوئی سوچتا بھی نہیں ہے شاید، یا کسی ماں نے ایسا جنا نہیں ابھی تک کہ جو کھڑا ہو جائے اور کہے کہ یہ کیا بدماشی لگائی ہے تم سب نے.
لائن حاضر کرے. علاج تو یہی ہے, علاج یہی ہے, لیکن یہ علاج آپ کو مل نہیں رہا. رب العالمین کسی دن پیدا کر دیں تو ان سے سب سے جان چھوڑے, سب کو لائن حاضر کرے وہ. اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس ایک ہارٹ کا پیشنٹ آ جائے اور اس کے جسم پہ گولیاں بھی لگی ہوئی ہوں, تو آپ اس کو کب تک پین کلر کے ذریعے زندہ رکھیں گے اور اس کو ٹھیک کریں گے؟ یار گولیوں کو وہ نکالنے پڑیں گے, آپریٹ کرنا پڑے گا. بغیر آپریٹ کے یہ چیزیں درست کہاں ہوئی ہیں آج تک, کہ کبھی ہوئی ہیں؟ چائنا میں ہر سال وہ 300-400 لوگوں کو کرپشن کے سلسلے میں گولی مارتے ہیں. آپ مارتے ہیں؟ ارے آپ انہیں ضمانت دلاتے ہیں, آپ انہیں بھگاتے ہیں یار ملک سے. مطلب کوئی آدمی نارمل حالات میں سنے تو اس کا فیوز اڑ جائے دماغ کا کہ یار یہ کیسے ججز ہیں, یہ کیسے جنرل ہیں, یہ کیسی لیڈرشپ ہے, اور یہ عوام کیسے دیکھ رہی ہے. تو وہ اللہ کرے کہ آئے کوئی ایسا مرد آہن, چانسز کم ہے. اب اس کے بعد ایک چوائس ہے, آپ کے پاس ایک لیڈرشپ ایسی ہے جو ان کو چیلنج کر سکتی ہے, جنرلز کو, ججز کو, اور ان بدماش جو پولیٹیشینز ہیں ان کو. اس کا نام ہے عمران خان. اچھا, اس میں 2-3 چیزیں بہت ہیں. ایک کہ سب عوام بھرپور انداز سے سپورٹ کر رہی ہے, اس کو ایسے ہی سپورٹ کرے, اس میں کمی نہ آئے. ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ ججز جو ہیں ان کو کوئی تو ایسا آئے یار جو اس کا ساتھ دے, کہ نہیں اس کا ساتھ نہیں دے, پاکستان کا ساتھ دے, اللہ کے ڈر خوف کی اس میں ساتھ دے, کہ نہیں یار مجھے جانا ہے اور میں کیا حساب دوں گا, میں نے پاکستان کے لیے کیا کیا تھا. یہ کچھ ججز ساتھ دیں. نمبر 2. نمبر 3, ایجنسی کے لوگوں کو چاہیے. میں ایجنسی کے لوگوں کو پتہ آج تک بھی میں اچھا ہی سمجھتا ہوں, میں سمجھتا ہوں وہ محب وطن لوگ ہیں. ان میں سے لوگوں کو چاہیے وہ اندرون خانہ مل جائیں عمران سے, اس کو گائیڈ کریں, اس کا ساتھ دیں, اس کو بتائیں کہ اس کہاں سے کیسے حملے کون کر رہا ہے تم پہ, تاکہ وہ سیف رہے. اور آخر میں میڈیا جو ہے, خاص کر کے سوشل میڈیا کو اور اسٹرانگ کیجئے. دیکھیے یہ کمیونیکیشن کا دور ہے, اس کے بغیر کچھ نہیں ہے. سب سے پہلے آئیے ایمانداری کے ساتھ, دیانتداری کے ساتھ. کسی کوئی خوش ہو نہ خوش ہو اس کو چھوڑ دیجئے, اللہ خوش ہو, اس کے رسول کی گائیڈنس میں آپ آگے بڑھیں, اور جو آپ کے دل میں ہے, جو آپ کہنا چاہتے ہیں, اس کا اظہار کریں, لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لائیں. یہی ہم اور آپ کر سکتے ہیں, اور یہی بہت اہم کام ہے. اگر آپ میری باتوں سے اتفاق کرتے ہیں تو اس کو پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے شیئر ضرور کیجئے, اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازیے. ہمارا چینل ہے فائق صدیقی شو, اس کو سبسکرائب کیجئے آپ, اور اس پہ سوچئے کہ دیکھیے آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, آپ لٹ رہے ہیں, آپ اپنے لوگوں کے ہاتھوں لٹ رہے ہیں. کیا کوئی کسی میں یہ جرت ہے, اور ہونی چاہیے کہ وہ خواجہ آصف کو آ کے کہے what is this nonsense, آپ کیا بات کرتے ہیں کہ وہی اپوائنٹ کر لے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. یہ فساد کیا پھیلوا رہے ہو تم, یہ فتنہ کیا بول رہے ہو تم پاکستان میں. یار کوئی تو چینل ایسا ہو اس پہ آ کے بات کرے, ان کو چیلنج کرے, اس پہ ڈیبیٹ کرے کہ یہ آدمی فتنہ بول رہا ہے پاکستان میں, یہ ایک نئی چیز لے کر سامنے آ گیا ہے, اور کس لیے آیا ہے وہ باتیں جو میں نے بھی آپ کو شروع میں بتائیں. ہم تو پردیسی ہیں, ٹھیک ہے نا, ہماری ایک لمیٹڈ اپروچ ہے لوگوں تک. جو وہاں چینل پہ مین اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں میڈیا پہ, ان کو چاہیے یار پاکستان کے لیے اتنا تو کر جاؤ, کہ ایسے لوگوں کو چیلنج کرو, ان کو بلاؤ اور کہو ٹی وی پہ کہ یہ کیا ہے, آپ کی کیا سجیشن ہے کہ وہ آرمی چیف خود ہی اپوائنٹ کر دے, کس نیت سے آپ یہ کام کر رہے ہیں, اور آپ کو اس کے پروس اینڈ کونس معلوم ہے؟ دنیا میں کہیں ایسا ہوتا ہے؟ اور آپ کے یہ ذاتی مفادات ہیں جس کو پورا کرنے کے لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں. یار جرت تو پیدا کرو, جس میں جرت نہیں وہ کیا زندہ ہے یار. بڑا دل خراب ہوتا ہے ایسے بے ضمیر لوگوں کو دیکھ کر, کہ آدمی کہتا ہے کہ کچھ اللہ ہی مدد کرے, اور ہمارا جو فرض ہے ہم وہ پورا کر رہے ہیں, ہمیں وہ پورا کرتے رہنا چاہیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.